माह रमज़ान में लोग फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करते हैं, तरावी का एहतमाम करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो तीन ख़ास नफल नमाज़ें जिनका सवाब नाकाबिले यकीन हद तक ज़्यादा है। ऐसी नमाज़ें जो किस्मत बदल देती हैं, मुक़द्दर चमका सकती हैं और बंदे को अल्लाह का मुक़र्रब बना सकती हैं। अफ़सोस है कि बहुत से लोग इन अनमोल लम्हात में भी इन नवाफिल से महरूम रह जाते हैं। सवाल ये है कि वो तीन ख़ास नफल नमाज़ें कौन सी हैं और उनकी फ़जीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना साया फगन होने ही वाला है। वो महीना जिसमें रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, मग़फ़िरत की बरसात होती है और जहन्नुम से आज़ादी की बशारत दी जाती है। ये वो मुक़द्दस वक्त है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन नफल इबादत को फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ इबादत को 70 गुना बढ़ाकर अता फरमाता है। रमज़ान में हर नेकी कई गुना बढ़ जाती है और जो शख्स इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, उसकी दुआएं कबूल होती हैं और उसे जन्नत में आला मकाम अता किया जाता है। लेकिन एक सवाल ये है कि हम रमज़ान में इबादत में इजाफ़ा कैसे करें। आमतौर पर लोग फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, मगर बहुत से लोग वो ख़ास तीन नफल नमाजें छोड़ देते हैं जिनकी फ़जीलत नाकाबिले यकीन हद तक ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं कि तीन नफल नमाजें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने वाला रमज़ान में बेपनाह इनामात हासिल कर सकता है। ये वो नमाजें हैं जिनके ज़रिए अल्लाह हज व उम्रा का सवाब अता फरमाता है, पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर देता है और 12 साल की इबादत का सवाब अता करता है। पहली नफल नमाज जो हज और उम्रे के बराबर सवाब अता करती है, ये वो अजीम नमाज है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इसे पाबंदी से अदा करेगा वो ऐसा ही है जैसे उसने हज और उम्रा अदा किया हो। गौर करें, हज और उम्रा की सआदत हासिल करना हर मुसलमान का ख्वाब होता है, लेकिन उसके लिए सफ़र, वक्त और माल की ज़रूरत होती है। लेकिन रमज़ान अल मुबारक में अल्लाह ने एक ख़ास ऐसी नफल इबादत रखी है जो घर बैठे आपको हज व उम्रा का मुकम्मल सवाब अता कर सकती है। ये वो नफल नमाज है जिसे अगर कोई रमज़ान में बाकायदगी के साथ अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बरकत अता फरमाता है, उसके दिल को सुकून बख्शता है और उसकी दुआओं को कबूल करता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस नफल नमाज को अपनाया और उनकी ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ आईं। दूसरी नफल नमाज जो पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देती है। मोहतरम नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि रमज़ान तौबा और मग़फ़िरत का महीना है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक नफल नमाज ऐसी भी है जो अगर आपने इस मुबारक महीने में अदा कर ली तो अल्लाह आपके सारे पिछले गुनाह मुआफ़ कर देगा। वो छोटे हों या बड़े, दानिस्ता हों या नादानिस्ता, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब को ख़त्म कर देगा और आपको एक ऐसा पाक कर देगा जैसे आप अभी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। ये वो नमाज है जिसके ज़रिए एक मुसलमान अपने गुनाहों का बोझ हल्का कर सकता है, अपनी ख़ताओं की मुआफ़ी मांग सकता है और अल्लाह के यहाँ मग़फ़िरत का उम्मीदवार बन सकता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने गुनाहों की वजह से मायूस हो चुके हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ने इस नफल नमाज में कितना बड़ा इनाम रखा है। तीसरी नफल नमाज जो 12 साल की इबादत के बराबर सवाब अता करती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी नमाज जो चंद मिनट में अदा कर ली जाए और उसका सवाब 12 साल की इबादत के बराबर हो। जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक में एक ख़ास नफल नमाज ऐसी भी है जिसे पढ़ने वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने मुसलसल 12 साल तक अल्लाह की इबादत की हो। ये वो नफल नमाज है जिसके ज़रिए एक बंदा अल्लाह के ख़ास कुरब में आ जाता है, उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं और उसकी नेकियां बेपनाह बढ़ा दी जाती हैं। ये नफल नमाज रमज़ान के दिनों में रहमत, बरकत और सआदत के दरवाज़े खोल देती है। कितने ही लोग हैं जो इस नमाज से बेखबर हैं, लेकिन जो इस नमाज को अपनाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ बरकतें महसूस करते हैं। इन तीन नफल नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये तीन नफल नमाज़ें रमज़ानुल मुबारक में बेहद फ़जीलत रखती हैं
اور جو شخص انہیں اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ یہ وہ عظیم موقع ہے جسے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جو لوگ ان نفل نمازوں کو پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں قبول کرنے لگتا ہے، ان کی مشکلات ختم ہونے لگتی ہیں اور ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ آپ کی زندگی بدل دے تو ان 3 نفل نمازوں کو اپنی عبادت میں شامل کر لیں۔ ان نمازوں کے فضائل، ان کا وقت اور ان کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی ان انعامات میں شامل ہو سکیں جو اللہ نے رمضان میں اپنے خاص بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں 3 عظیم نفل نمازیں جو زندگی بدل سکتی ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ سنہری موقع ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے پناہ نوازتا ہے۔ ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ فرض عبادات کے ساتھ کچھ نفل نمازیں ایسی ہیں جو رمضان میں پڑھنے سے انسان کا مقدر بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 ایسی نفل نمازوں کی خبر دی ہے جن کی فضیلت ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جنہیں پڑھنے والا رمضان میں بے پناہ انعامات حاصل کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 3 نفل نمازوں کی۔ ان 3 نفل نمازوں کے نام اور ان 3 نفل نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ 3 نفل نمازوں میں سب سے پہلی نماز صلاۃ التسبیح ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو سارے گناہ مٹا دیتی ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی نیک ہو مگر زندگی میں اس سے بے شمار گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی نادانی میں اور کبھی غفلت میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی نفل نماز کی خبر دی جو انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ یہ نفل نماز صلاۃ التسبیح کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا، اے چچا، اگر ممکن ہو تو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرو، ورنہ ہفتے میں 1 بار، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں 1 بار، اگر یہ بھی نہ ہو تو سال میں 1 بار، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھ لینا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ یہ نماز کتنی اہم ہے۔ رمضان میں جبکہ ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، اگر کوئی شخص صلاۃ التسبیح پڑھ لے تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ یہ 4 رکعت کی نماز ہے جس میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح پوری نماز میں یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ نفل نماز دن یا رات کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے مگر فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں۔ یہ نماز انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے کیونکہ اس کا مقصد گناہوں کی معافی ہے۔ جو کوئی اس نماز کو رمضان میں ادا کرے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص کرم میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ 3 نفل نمازوں میں سے دوسری نماز چاشت کی نماز ہے جس کا ثواب حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرے مگر ہر کسی کو یہ موقع نصیب نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک ایسی نماز نفل رکھی ہے جو پڑھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور وہ ہے چاشت کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، اور جس نے 4 پڑھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا، اور جس نے 8 رکعتیں پڑھی اللہ اس کا نام فرما بردار بندوں میں لکھ دے گا، اور جس نے 12 رکعتیں پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ یہ وہ نفل نماز ہے جو رزق میں وسعت، برکت اور مشکلات کے حل کے لیے بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ جو شخص اسے رمضان میں پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دیتا ہے اور اسے حج و عمرے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ چاشت کی نماز کا طریقہ۔ یہ نماز سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15-20 منٹ بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ اسے کم از کم 2 رکعت
اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک پڑھا جا سکتا ہے۔ جو شخص رمضان میں چاشت کی نماز کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ ایسا ثواب حاصل کر لیتا ہے جو لاکھوں خرچ کر کے بھی ممکن نہیں۔ 3 نفل نمازوں میں سے تیسری نماز تہجد کی نماز، جس کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو اللہ کے سب سے مقرب بندے پڑھتے ہیں۔ یہ نبیوں، ولیوں اور صدیقین کی نماز ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے بندے سے فرماتا ہے، اے میرے بندے، مانگ جو مانگے گا میں عطا کروں گا، اور جو مغفرت مانگے گا میں بخش دوں گا۔ رمضان میں جب ہر دعا قبول ہوتی ہے، اگر کوئی شخص تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگے تو اس کی قسمت ہی بدل سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت تہجد کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز تہجد کا طریقہ، یہ نماز آدھی رات کے بعد بالخصوص آخری تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس میں لمبی صورتیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگنا افضل ہے۔ جو کوئی رمضان میں تہجد پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے اس کی زندگی میں معجزات ہونے لگتے ہیں۔ اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے اور اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے اور اسے بے پناہ انعامات سے نوازتا ہے۔ ان 3 نفل نمازوں کو رمضان میں ترک نہ کریں۔ یہ 3 نفل نمازیں رمضان میں ناقابل یقین انعامات رکھتی ہیں۔ جو شخص انہیں اپناتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں آپ کی زندگی بدل دیں تو آج سے ہی ان نمازوں کو اپنی عبادات میں شامل کریں۔ یہ وہ 3 نفل عبادات ہیں جو رمضان میں آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ ان نوافل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اللہ کے خاص بندے بنیں اور جنت کی راہ ہموار کریں۔ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، غفلت نہ کریں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ برکتوں، رحمتوں اور نجات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے سنہری موقع پر غفلت برتنا، وقت کو ضائع کرنا اور فضول کاموں میں پڑ جانا بدقسمتی کی انتہا ہے۔ ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو قیمتی چیزوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو پھر بھلا رمضان جیسے بابرکت مہینے کا ایک ایک لمحہ کیوں ضائع کیا جائے؟ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنا ہر لمحہ اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار، دعا اور صدقہ و خیرات میں گزارنا چاہیے، تاکہ جب یہ مہینہ ختم ہو تو ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ کی رحمت نصیب ہوئی، نہ کہ ان بد نصیبوں میں جو رمضان کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ گئے۔ رمضان کو مؤثر طریقے سے گزارنے کا بہترین طریقہ، رمضان کو بہترین انداز میں گزارنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا ایک مضبوط شیڈول بنانا ہوگا۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی سختی سے پابندی کریں، کیونکہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی مکمل اطاعت کا نام ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، چاہے روزانہ 1 رکوع پڑھیں مگر دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ تراویح کی پابندی کریں کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے اور رمضان کی راتوں کی برکتوں کو سمیٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دن کے وقت ذکر و اذکار کریں، استغفار کو معمول بنائیں اور خاص طور پر ماہ رمضان میں کیے جانے والے خصوصی اذکار کو اپنائیں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پر سایہ فگن رہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں کیونکہ رمضان میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ رمضان میں وقت ضائع نہ کریں، اللہ کی رحمتیں سمیٹیں۔ رمضان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ اس بابرکت مہینے کو کھیل کود، سوشل میڈیا اور فضول باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ دن بھر نیند میں گزارنا، راتوں کو موبائل یا ٹی وی دیکھنے میں وقت ضائع کرنا، غیبت، لڑائی جھگڑے اور بے مقصد مشاغل میں لگے رہنا وہ عادتیں ہیں جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہ کر دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت اللہ کی عبادت، محتاجوں کی مدد، مساجد کی آبادی اور دین کی خدمت میں لگائیں تاکہ رمضان کی سعادتوں سے محروم نہ رہیں۔
سب سے اہم بات روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے، تو رمضان کو ایسے گزاریں کہ ہمارا دل نرم ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو اور ہم ایک بہتر انسان بن کر اس ماہ سے نکلیں، کیونکہ اگر ہم رمضان گزار کر بھی نہ بدلے تو پھر کب بدلیں گے؟ محترم ناظرین، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر گھڑی ہر ساتھ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، اس مقدس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے۔ عام دنوں میں اللہ کی رحمت کے متلاشی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، توبہ استغفار کرنا پڑتا ہے، لیکن رمضان میں یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے، انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے اور مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان کی پہلی رات ہی سے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر رات فرشتے پکارتے ہیں، اے خیر کے طالبگار، آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار، رک جا۔ یہ اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں اللہ کی رحمت ہر پل، ہر گھڑی برستی ہے، بس ہمیں آگے بڑھ کر اسے سمیٹنا ہے۔ رمضان میں دن کے وقت اللہ کی خاص عنایات رمضان کے دن بھی عام دنوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ رحمت اور برکت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جب روزہ دار صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ نیت کر کے روزے میں داخل ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور افطار تک یہ دعائیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے حکم کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ دن کے ہر لمحے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ جو بندہ جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعا و استغفار میں مشغول ہوگا، اللہ اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ رمضان میں نفل عبادات کا ثواب فرض کے برابر اور فرض عبادات کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے دن کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ خاص طور پر ظہر اور عصر کے وقت فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اس وقت اگر بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو تو اس کے اعمال کو بلند درجات ملتے ہیں۔ رمضان کی راتیں بخشش اور قبولیت کے لمحات۔ رمضان کی راتیں تو گویا مغفرت اور رحمت کا طوفان ہوتی ہیں، خاص طور پر افطار کے بعد اور تراویح کے لمحات میں اللہ کی رحمت بے پناہ جوش میں ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ سلسلہ رمضان کے آخری دن تک جاری رہتا ہے۔ تہجد کا وقت تو ویسے بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، لیکن رمضان کی راتوں میں یہ وقت خاص اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ جو بندہ رات کے سناٹے میں سب کچھ چھوڑ کر تنہائی میں اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جاتا ہے، اللہ اسے نہ صرف دنیا میں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، جس میں کی گئی ایک عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر آئیں اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے استغفار کریں، جو مغفرت کے طلبگار ہیں، جو سچے دل سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب نیک بخت اللہ کی رحمت کو سمیٹ کر اپنی تقدیر سنوار لیتے ہیں اور غافل لوگ سو کر اپنی قسمت کو گنوا بیٹھتے ہیں۔